अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते की फ़िक्र और नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इज़राइल, फ़लस्तीन, गाज़ा या वेस्ट बैंक की बात अगर हम करेंगे, आज 20 दिन से ज़्यादा हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता हुकूमतों ने अपनी लब कुशाई शुरू की है। लेकिन 20 दिन या 21 दिन गुजरने के बाद, हमास के अटैक के बाद से इज़राइल की मासूम फ़लस्तीनियों पे जो बर्बरियत जारी है, उसमें तकरीबन 7,000 के करीब लोग आज तक अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसमें तकरीबन 3,000 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल कम उम्री में या बिल्कुल लड़कपन समझिए या जवानी की दौर में अपनी जान गंवा बैठे हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाला इलाका है गाज़ा। अगर हम गाज़ा की बात करेंगे तो गाज़ा सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जिसमें आज 16,000 ज़ख्मियाँ वहाँ पे मौजूद हैं। वैसे इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में जो तशद्दुद चल रहा है या इज़राइल की तरफ से जो बर्बरियत जारी है, वो कोई नई बात नहीं है, इसलिए कि ये 75 साल से ये चीज़ वहाँ पे होते आ रही है। लेकिन 2007 के बाद से जो इंतफादा हुआ था, उसके बाद से गाज़ा को एक किस्म से खुली जेल की तरह बना के रख दिया गया है। इज़राइल ने वहाँ इस किस्म से ब्लॉकेट किया है जो गाज़ा को बिल्कुल महदूद अपने दायरे के बाहर निकलने से वहाँ पे अवाम को नहीं दिया जा रहा है। और 15 सालों में फ़लस्तीनी अवाम ने, मैं समझता हूँ कि 5 बार ऐसी जंगें की हैं जिसमें उन्होंने इज़राइल की बर्बरियत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई है। शायद इसीलिए है कि उनका जब भी सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, उस वक्त ये लोग वहाँ पे निकलते हैं और इज़राइल को कुछ ना कुछ एक ज़ख्म पहुँचा के या एक किस्म से मज़ा चका के वापस चले जाते हैं। अगर तारीख़ में देखेंगे तो 1961 की जंग के बाद गाज़ा पर इज़राइल ने गासिबाना कब्ज़ा कर लिया था और ये कब्ज़ा इतने साल चला कि 2005 में किसी हद तक इज़राइल पीछे हट के गाज़ा का एक हिस्सा बना दिया। वेस्ट बैंक एक हिस्सा है, लेकिन बीच में इज़राइल अपनी जगह इस जगह पे अभी भी कब्ज़ा रखा है और गाज़ा को और वेस्ट बैंक को मिलने नहीं देता है, क्योंकि ये दो अगर मिल जाएंगे तो ताकत हो सकती है। बहरहाल फूट की सियासत है, तो वहाँ पे हर किस्म से अपनी नई नई चीज़ों के हिसाब से इज़राइल नई नई हिकमत अमली बनाता है, बल्कि नई नई साजिश के तहत इन्हें बांट कर आगे बढ़ता है। वैसे गाज़ा की अगर हम बात करेंगे तो गाज़ा के शुमाल में और मशरिक़ में इज़राइल की तरफ से कब्ज़ा की हुई ज़मीन है, और जबकि जुनूब में अगर देखेंगे तो इजिप्ट है, और वेस्ट में अगर जाएंगे तो वहाँ पे मेडिटेरियन सी है। मगर एंट्री और एग्ज़िट की पॉइंट अगर देखा गया तो इस पर इज़राइल बड़ी ताकत के साथ कंट्रोल किया हुआ है। 2007 के बाद भी सिर्फ इजिप्ट से आना जाना बरकरार है। तो बहरहाल मिस्र की तरफ से जाना है, लेकिन गलती से इज़राइल डिफेंस फोर्स ने इजिप्ट के एक चौकी को भी उड़ा दिया है। अब उसकी तहकीकात हो रही है, उसकी रिपोर्ट पता नहीं कब आने वाली है। लेकिन अगर देखा गया तो 2008, 12, 14, 2014 और 2021 और अब 2023 में गाज़ा की तरफ से 5 हमले हुए हैं। वहाँ पे रिटेलिएशन में हुआ है या गाज़ा की तरफ गाज़ा पर जो बिल्डिंगों को मिसमार करने की जो कोशिश है, और किसी तरीके से ये लोगों को परेशान करके ये कहा यह जाता है कि एक 15 मिनट पहले सायरन बजता है और ये कहा जाता है कि ये एरिया का आप तख्लिया कर दीजिए, इसलिए कि यहाँ पे बम गिराए जाने वाले हैं। तो हर किस्म रोज़ाना की ज़िंदगी में अगर सायरन बजते रहेगा और बम गिरने का ख़दशा रहेगा, तो फिर ऐसे हालात में जो लोगों का सब्र का पैमाना है वो यकीनन लबरेज हो जाता है। शायद इसीलिए हो सकता है कि ये सोच समझ कर ये लोग वहाँ पे या गाज़ा के लोग फ़लस्तीन के जो गासिबाना कब्ज़ा है उसको कम करने के लिए ये 5 साल में एक बार या 2 साल में एक बार कहीं ना कहीं एक ताकत हिम्मत जुटाकर मिज़ाइल सब इकट्ठा करके वहाँ पे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस चीज़ में हुआ ये है कि चूँकि कब बम गिर सकता है, कब बम नहीं गिर सकता है, ऐसी चीज़ होने की वजह से शायद फ़लस्तीन की फ़िलवक़्त जो हालात हैं, माशी हालत अगर हम उसमें देखेंगे तो एक फ़र्द के ऊपर औसतन जो कहा जाता है कि जो
پر کیپٹا انکم کی جو بات آتی ہے اس میں اگر دیکھیں گے تو فلسطینی عوام کی پر کیپٹا انکم ہے $5,722 سالانہ. اب یہ ان کی آمدنی ہے، ایک تخمینہ جو لگایا گیا ہے $5,000. لیکن اگر یہی چیز انڈیا کے لوگوں میں دیکھیں گے تو ہماری پر کیپٹا انکم $7,000 ہے. بلکہ ہندوستان کے لوگ کچھ بہتر ہیں فلسطین سے، 5,000 کے قریب، 5,400 500. پاکستان بھی اسی حد میں ہے، لیکن ہندوستان کی جو آمدنی ہے وہ 7,000 ہے. تو فلسطینی عوام کس مجبوری میں یا کن حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس کا ایک احساس ہونا ضروری ہے. اسرائیل کی فی کس آمدنی اگر ہم دیکھیں گے تو 5,700 فلسطین کی ہے اور اسرائیل کی جو ہے وہ $44,272 پر کیپٹا انکم ہے. تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 5,700 اور 44,000 یا 45,000 اور 5,000 اگر لگا یا 6,000 اور 45,000 لگا تو ان میں جو فرق ہے. اب شاید یہ اندازہ لگانا آسان ہو گیا ہے کہ دنیا بھر کے حکومتیں اسرائیل کے ارد گرد کیوں گھوم رہی ہیں اور فلسطین کو چھوڑ دی ہیں. لیکن اس واقعے میں، اس جنگ کے بعد ایسا لگا کہ حکومت چاہے وہ سعودی عرب کی ہو، امریکہ کی ہو یا کہیں کی بھی ہو، وہ اسرائیل کے ارد گرد میں گھوم رہے ہیں. شاید اسی لیے کیونکہ وہاں کی آمدنی $44,000 ہے فی کس. جبکہ حکومت اگر وہاں جاتی ہے تو عوام اگر دیکھا گیا تو عوام کی کثیر تعداد یا دنیا بھر کے عوام جو فلسطینی عوام کے ساتھ ہے. تو شاید پیسے کی چکر میں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ جدھر ریال ادھر خیال، تو حکومتیں شاید اسی لیے اسرائیل کی طرف جا رہی ہیں اور عوام فلسطین کی طرف آ رہے ہیں، یا فلسطینی عوام کی طرف، یا فلسطین کی مظلوم عوام کی طرف آ رہے ہیں. فلسطین میں ایک اور چیز ہے، چونکہ اٹیک کے بعد سے اسرائیل نے کہا کہ آپ پانی روک دیں گے، تو پانی روک دیں گے تو پانی کا بھی اگر ہم کس حد تک پانی فلسطین کو پہنچا جاتا ہے اس پہ اگر دیکھیں گے تو تقریباً 83 سے 90 لیٹرز پر ڈے پانی وہاں پہ دیا جاتا ہے. جبکہ اسرائیل میں جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ ایک خاندان یا ایک یونٹ کے لیے 240 لیٹر استعمال ہوتا ہے. تو 90 اور 240 میں کافی فرق ہے. ویسے 22 لاکھ لوگ غازہ میں رہتے ہیں اور غازہ کے ایریا کی اگر ہم بات کریں گے تو یہ صرف 340 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے. اس میں عوام کے حالات پہ اگر ہم بات کریں گے تو 42% لوگ 14 سال سے کم عمر والے وہاں پہ فلسطین میں رہتے ہیں یا غازہ اسٹرپ میں رہتے ہیں، اور 40% غریب، بلکہ غریب سے غریب تر لوگ وہاں پہ ہیں، اور 50% 22 لاکھ کا 50% یعنی 11 لاکھ لوگ صرف NGO کی طرف سے یا حکومتوں کی طرف سے یا کسی اور طریقے سے امدادی راحت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو ایسے حالات کر کے رکھے ہیں. لیکن ان سب حالات کے باوجود بھی اگر لارجر پرسپیکٹیو میں یا وسیع النظری سے اگر ہم حالات کو دیکھیں گے تو وہ تو اپنے حالات ہیں جو فلسطینی عوام وہاں پہ گزار رہے ہیں. لیکن اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں یہ جو پرابلم شروع ہوا ہے، اس سے ہو یہ سکتا ہے کہ آئل کی قیمتیں آہستہ آہستہ اوپر بڑھ سکتی ہیں. ابھی تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ 7% آئل کی قیمت بڑھ گئی ہے اور اب یہ اور بڑھ سکتی ہے. اس کا تاریخی پس منظر بھی ہے. لیکن ایک تو آئل کی قیمت بڑھ سکتی ہے، دوسری چیز یہ آ سکتی ہے کہ گلوبل سلو ڈاؤن اگر شروع ہوتا ہے تو پھر پوری دنیا اس کے لپیٹے میں آ سکتی ہے. 1973 کی اسرائیل، ایجپٹ اور سیریا کے بیچ میں جو جنگ ہوئی تھی اس کی اگر ہم بات کریں گے تو اس وقت آئل کی قیمت 300% بڑھ گئی تھی، اور ہرمز پورٹ جو ہے، جو بندرگاہ ہے، اگر ایران وہ بند کر دیتا ہے تو پوری دنیا کا جو 20% سی ٹریفک ہے وہ وہاں پہ رک سکتی ہے. اگر ویسا ہوتا ہے تو آپ یہ اندازہ لگا لیے جو آج جو پیٹرول کی قیمت $90 فی بیرل ہے وہ بڑھ کر اگر $150 ہو جائیں گی تو پھر گلوبل اکانومی، پوری دنیا کی معیشت پر بلکہ 2% سے کچھ کم گھٹ جا سکتی ہے. تو ایسے حالات میں جو
اب جو غیر یقینی صورتحال ہے تو اس میں اگر ایسا یہ سب ہوتا ہے تو پھر پوری دنیا اس کے لپیٹے میں آ سکتی ہے. لیکن ابھی تک بھی جنگ روکنے کی کوشش یا کسی حد تک، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے جب یہ کہا کہ جس قسم سے اسرائیل جو بربریت جاری رکھا ہے اس کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس پر بھی اسرائیل یہ کہتا ہے کہ اب اقوام متحدہ کے لوگوں کو اسرائیل کا ویزا نہیں دیا جائے گا. ملکہ جارڈن اردن نے کہا کہ یہ 75 سال سے ایسے حالات میں یہ لوگ گزار رہے ہیں، شاید اسی لیے ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. کسی حد تک آپ ہاسپٹلز پہ حملہ کر رہے ہیں اور انسانی جانوں کی فکر کیے بغیر، بلکہ بچوں کو بھی آپ بخش رہے نہیں، خواتین پر بھی آپ کا ہے سو جو ظلم ہے وہ جاری رہا ہے. لیکن ایسے حالات میں اگر گلوبل سلو ڈاؤن ہوتا ہے یا پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اب یہ دیکھیے کہ اگر $90 سے $150 اگر پیٹرول ہو جاتا ہے تو پوری دنیا پہ تو اکانومی پہ تو اثر پڑے گا، لیکن ہوگا کیا مودی صاحب کا؟ $90 کا پیٹرول اگر $150 ہو جاتا ہے تو ابھی ہندوستان میں الیکشن باقی ہے، ابھی سیمی فائنل ہو رہا ہے، تو مودی صاحب کا نام جب $150 کی پیٹرول کی بات آئی تو پھر مودی صاحب کا ذکر بھی ہونا ضروری ہے. 5 ریاستوں میں انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیمی فائنل الیکشنز ہیں، اس کے 6 مہینے بعد جنرل الیکشنز ہونے والے ہیں. تو ایسے الیکشن میں اگر پیٹرول بڑھتا ہے تو پھر صاحب کو تو جانا پڑے گا، یہ بات تو آ جائے گی. خیر بہرحال یہ 5 الیکشن میں تلنگانہ بھی ہے، تو تلنگانہ کی بھی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ حکومت تلنگانہ کی اگر ہم بات کریں گے تو یہ کہا جاتا ہے کہ تلنگانہ میں جس کی حکومت بنتی ہے اسی پارٹی کی حکومت سینٹر میں بنتی ہے. تو اب یہاں پر بھی شاہ رخ خان نے جس طرح کہا ویسا سوچ سمجھ کر انگلی لگانا ہے. اب انگلی لگانے کی بات تو ہے، لیکن 5 سال سے 50 سال تک، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان 5 سال میں، یہ 5 سال کروشل اس لیے ہیں کیونکہ ان 5 سالوں میں ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس بھی ہونے جا رہا ہے. اور اگر ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس میں کانگریس کی حصہ داری نہیں رہے گی اور بی جے پی کی حکومت پھر سے آتی ہے تو ہوگا یہ کہ ایسے ڈی لیمیٹیشن ایسا ہوگا جس طرح حیدرآباد پارلیمنٹ کی اگر ہم بات کریں گے تو حیدرآباد پارلیمنٹ میں سے چیوڑلہ ٹانڈور اور وقارآباد کو جس طرح گزشتہ ٹائم میں ڈی لیمیٹیشن ایکسرسائز میں نکال دیا گیا تھا اور حیدرآباد کو یہاں تک ایک پارٹی نے ایک پارٹی کی محبت میں یہ ڈی لیمیٹیشن کیا تھا، لیکن بی جے پی کے پاس کوئی دوسری پارٹی محبت بی ٹیم یقیناً ہوں گی، سی ٹیم بھی ہوں گی، لیکن بی جے پی پہلے اپنا دیکھے گی بعد میں دوسروں کا سوچے گی. تو اگر ڈی لیمیٹیشن ایکسرسائز ہوتی ہے اور بی جے پی مرکز میں فائز رہتی ہے تو پھر 5 سال بولیے یا آئندہ 50 سال بولیے، بی جے پی اس حد تک اپنے حلقوں کو محفوظ کر لے گی کہ وہاں پہ کوئی سیکولر آدمی یا ایسا آدمی جو سماجی انصاف یا سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے یا سوشل انجینئرنگ کی بات کرتا ہے، اس کا جیتنا بالکل ہی محال ہو جائے گا. جب آندھرا پردیش تھا، تلنگانہ کی بات آئی تھی تو اسی میں یہ ہے کہ جب آندھرا پردیش تھا تب یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ سینٹیمنٹ کی بہت اہمیت ہوتی ہے پالیٹکس میں، تو اسی لیے یہ بات بھی ذکر کر دے رہا ہوں کہ آندھرا پردیش جب تھا تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ گنٹور ڈسٹرکٹ میں جس پارٹی کو اکثریتی ایم ایل ایز آتے ہیں اسی پارٹی کی حکومت آندھرا پردیش میں آتی ہے. آج جو کہا جا رہا ہے کہ اندول میں جو جیتے گا وہی پارٹی کی حکومت آئے گی. آج اندول میں ایسا لگ رہا ہے کہ کانتی کرن ایک بی آر ایس کے امیدوار ہیں جو کبھی ایناڈو کے رپورٹر ہوا کرتے تھے، لیکن آج ان کا مقابلہ دامودر راج نرسمہا سے ہے جو ڈپٹی چیف منسٹر بھی رہے ہیں اور مضبوط کانگریس کے مضبوط امیدوار ہیں. تو اگر ایسے حالات ہوتے ہیں تو یہاں پہ اندول سے اگر ہم اندازہ لگائیں گے تو وہاں پہ اگر کانگریس جیتتی ہے تو پھر حکومت کانگریس کی آئے گی، اگر بی آر ایس جیتتی ہے تو پھر یہاں پہ بی آر ایس کی حکومت آئے گی، اور اگر یہاں پہ بی آر ایس حکومت آئے گی تو جس طرح چندر بابو نائیڈو کی یہاں پہ حکومت تھی اس وقت سینٹر میں این ڈی اے گورنمنٹ رول کرتی تھی. تو ایسے حالات میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کو 120 سیٹ آ سکتے پارلیمنٹ میں، یا اگر حالات اچھے ہوئے بالکل کچھ ایسا ہو جاتا ہے جیسا پلوامہ کی طرح ہو جاتا ہے تو 240 ہو جائیں گے اور این ڈی اے کی گورنمنٹ آ سکتی ہے. ان حالات میں
میں سمجھتا ہوں کہ شاہ رخ خان کا جملہ بالکل یاد رکھنا ضروری ہے۔ ویسے پالیٹکس کا موسم ہے تو آیا رام گیا رام کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کوئی BRS کو خداحافظ بول رہا ہے تو کوئی BJP کو خداحافظ رام رام کہہ کے اپنی پارٹی چھوڑ رہا ہے، تو کوئی کانگریس کو ہاتھ دیتے ہوئے نکل جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت آیا رام گیا رام کو چھوڑ کر میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اوپر ترجیح دینا ہوگا ہر ایک کو، اور سوچ سمجھ کر پھر سے انگلی لگانے کی جو بات ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ اس لیے کہ اب جو 33 دن باقی رہ گئے ہیں، ان 33 دن میں بہت سارے ایسے سرکس کے کرتب دکھنے کو ملیں گے۔ کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی نئی قسم کی بات کرے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم واقعی میں سوچ سمجھ کے انگلی لگا کے بٹن دبائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ حیدرآباد ہو یا تلنگانہ ہو، چاہے B ٹیم ہو یا C ٹیم ہو یا A ٹیم ہو، سب کو دیکھ کر ہمیں سوچ کے ہمارا کام جو عمل ہمیں کرنا ہے، جو گھر میں بیٹھ کے ہم گھر سے نکل نہیں رہے ہیں، صرف ووٹ ڈالنے کی خاطر چھٹی تصور کرتے ہوئے الیکشن کے دن کو گھر میں بیٹھ جانے سے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت سارے سیٹس ہیں جہاں پہ ہمارے مخالفین جیتتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ طے کر لینا چاہیے کہ اس مرتبہ جو 5 سال میں ایک بار حق رائے دہی ہمیں ملتا ہے، اس میں ہم اگر نکل کے ووٹ ڈالتے ہیں تو چاہے وہ تلنگانہ ہو، چاہے حیدرآباد ہو، چاہے پرانا شہر حیدرآباد کیوں نہ ہو، وہاں کے بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ ویسے فی الوقت پرانے شہر میں اگر ہم بات کریں گے تو آہستہ آہستہ سیاسی ماحول گرماتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایسے حالات میں دوسری بار میں سمجھتا ہوں کہ مجلس کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے، یہ کہوں گا کہ مجلس میں پھوٹ پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو شاید مجلس وہاں پر بھی ابھی کچھ امیدواروں کو، جس طرح جو جماعت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو طے شدہ پروگرام کے تحت امیدوار کو ٹکٹ دیا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ شاید ایسا لگ رہا کہ کچھ ایسی پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ خود عوام کی نبض کو پکڑنے میں ناکام ہوئے ہیں، اور عوام شاید یہ طے کر لی ہے کہ 75 سال ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس مرتبہ کچھ شاید تبدیلی ہونا ضروری ہے۔ تو اب دیکھیں گے، یہ تو 30 دن ہے، 30 دن کا تو میچ چلتے رہے گا۔ 30 دن میں روزانہ 2020 میچ کی طرح حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے، روزانہ نتیجے بھی آئیں گے، روزانہ الیکشن بھی ہوگا۔ بہرحال 30 دن میں ہمیں گہری نظر رکھنا ہے حالات پر اور سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے۔ بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ میں پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے 30 دن کے بعد 30 دن تک اپنے جو حالات ہیں اس کو نظر رکھیے، اور آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔